सूरतुल हज, ये बेसिकली ये भी जो है मक्की सूरा है। और इसकी आयात जो हैं 78 हैं और रुकुआत जो है वो 10 हैं। और इस सूरत के बारे में जो है कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी यूनिक नज़र आएंगी कि जैसे कि हमने कहा कि अच्छा ये मक्की सूरत है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए कि इसके मक्की और मदनी होने में थोड़ा इख्तिलाफ है। और क्योंकि इसमें आयात जो हैं वो थोड़ी मिली-जुली सी हैं। यानी कुछ आयतें जो हैं उनका स्टाइल, उनका अंदाज़ क्या है वो मक्की नज़र आता है, और कुछ आयतें ऐसी हैं जो कि मदनी स्टाइल की तरह की नज़र आती हैं। और लेकिन बहरहाल क्या है कि यानी अ, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो हिजरत से पहले नाज़िल हुआ, यानी मक्की है, और कुछ हिस्सा जो है वो हिजरत के बाद नाज़िल हुआ, तो वो फिर वो हिस्सा क्या है, मदनी है। तो बेसिकली ये सूरह जो है मक्की और मदनी दोनों ही है। और इसके अलावा ये कि जैसे कि बाकी सूरतों के बारे में हम देखते हैं कि उनका नाम जो है समटाइम्स जो है अंबिया के नाम पर है, या फिर ये कि कोई वाकया है उस सूरत में, तो उस चीज के ऊपर जो है सूरत का नाम रख दिया गया। यहाँ इस सूरत का नाम जो है वो यानी जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं उनमें से एक पर जो है वो नाम रखा गया। और यानी हमें ये अब 5 अरकान हैं, उनमें से सिर्फ एक चीज पर जो है हमें ये सूरत नजर आती है एक ही नाम पर। यानी और हमें नजर नहीं आता कि अच्छा नमाज, सलाह के नाम से कोई सूरत हो, या सौम यानी रोजे के नाम से कोई सूरत हो। तो सिर्फ हज जो है एक ऐसा रुकन है जिसके नाम पर जो है एक पूरी सूरत जो है वो रखी गई है। और इसके अलावा क्या है कि यानी इसमें जो है जैसे कि सजदे तिलावत, यानी वो आयत जिसमें कि सजदे का जिक्र होता है और उस पे जो है सजदा करना होता है, तो उस तरह की इसमें दो बेसिकली आयतें हैं। यूजुअली जो है एक सूरा में एक ही सजदा तिलावत आता है, लेकिन ये ऐसी सूरत है कि जिसमें जो है दो जो हैं वो आयतें ऐसी हैं जो कि सजदा जिस पे किया जाता है। और ये कि इसका नाम जो है अरकान इस्लाम में से है। और ये कि हज जो है अपने आप में अब ये देखें कि हम इसका नाम जो है बेसिकली हज एक इबादत के नाम पर है, लेकिन इसका आगाज जो है वो हम देखेंगे कि क़यामत की बात से है। नाम जो है सूरत का वो हज है, लेकिन इसका आगाज जो है वो क़यामत के जिक्र से है। तो इंशाल्लाह उस चीज को भी हम देखेंगे कि किस तरह से हज और जो हशर का दिन है, क़यामत का दिन है, उसमें किस तरह से रिजेम्बलेंस है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहा, ए अन्नासु, लोगो, या युहन्नासु, ए लोगो, इत्तकु, डरो, रब्बकुम, अपने परवरदिगार से। इन्ना, बेशक, जलजलाता, जलजला, अस्साअती, क़यामत का, शैउन, बहुत बड़ी, शैउन, चीज है, अजीमुन, बहुत बड़ी। पहली आयत में क्या बताया जा रहा है कि ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का जलजला एक बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में जो है बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पर जो है जो है सबसे पहली चीज जो बताई जा रही है वो क्या है कि तमाम इंसानों से अल्लाह ताला मुखातिब है। सिर्फ मोमिनों को नहीं कहा गया, बल्कि तमाम इंसानियत को वार्न किया जा रहा है। और उनको क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह से, अपने रब से डरो। क्यों डरो? ताकि तुम उस यानी जो क़यामत का जल्जला है वो क्या है कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही अजीम है। और ये जल्जला ऐसा है कि यानी बहुत ही शदीद है, बहुत बड़ा है। और ये अजीम क्यों है? कि ये एक ऐसी आफत है कि जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। दुनिया में क्या है कि दुनिया में भी ज़लज़ले आते हैं, लेकिन है क्या कि कुछ लोग जो हैं यानी उस ज़लज़ले को महसूस करते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि सारी ज़मीन पे तो ज़लज़ला नहीं आता। ज़मीन का कुछ हिस्सा होता है जिस पे कि ज़लज़ला आता है। और उसमें भी क्या होता है कि किसी जगह पर जो है
اس زلزلے کی نوعیت زیادہ شدید ہوتی ہے، اور جبکہ دوسری جگہ پر جو ہے بالکل ہلکے سے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو زلزلہ قیامت کا زلزلہ ہے، یہ کیا ہے؟ بہت بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت ہی بڑا، اس کو عظیم کہا گیا، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو اوائڈ نہیں کر پائے گا، کوئی شخص اس سے بچ نہیں پائے گا۔ دنیاوی زلزلوں سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کچھ کو نہیں پتہ چلا، کہیں پر زلزلہ آیا، کہیں پر نہیں آیا، اور جہاں پر آیا بھی تو کچھ اس میں سے جو ہے بچ گئے اور کچھ اس کا شکار ہو گئے۔ لیکن یہ زلزلہ کیسا ہے کہ کوئی بھی جو ہے اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا زلزلہ جو کہ چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، اور وہ زلزلہ ایسا ہے کہ کوئی اس سے اوائڈ نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو پھر ایسے میں کیا ہے؟ صرف ایک صورت ہے انسان کے بچاؤ کی، کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اتقوا ربکم، اس زلزلے سے بچنے کا کیا حل ہے؟ اتقوا ربکم، کہ انسان جو ہے اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہترین کر لے۔ ادروائز کیا ہے؟ کیونکہ قیامت کے زلزلے میں جو ہے صرف اور صرف ایک چیز جو ہے، یعنی ایک ہستی ہے جو کہ انسانوں کو بچا سکتی ہے اس کی تکالیف سے، یعنی قیامت کی جو تکالیف ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس آفت سے کون سی ہستی ہے جو بچا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو صرف اگر اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی جو ہے اس پریشانی سے نکال سکتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ آج اس دنیا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے بہترین کر لے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے قیامت کو کیا کہا گیا؟ الساعۃ، الساعتی، کہ قیامت جو ہے یعنی اس کو ساعہ کہا گیا۔ ساعہ جو ہے یہ گھڑی کو کہتے ہیں، جیسے وقت، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا قیامت کو جو ہے فائنل آور بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ فائنل آور کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یعنی یہ گھڑی ایک لمحہ، ایک وقت ہے، ٹائم ہے۔ تو قیامت کو یعنی ساعہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوگا، یعنی فائنل آور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہمیشگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ٹائم کی کیلکولیشن ہے، ٹائم کا حساب کتاب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد ہمیشگی ہے۔ کیونکہ جہاں پر بھی ٹائم ہوتا ہے تو اس کی ایک لمٹ بن جاتی ہے، ٹائم کو ایونچولی ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو قیامت جب آئے گی، یہ فائنل آور ہے، اس کے بعد وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں کہ جب ابھی یہاں پر بھی دنیا میں بھی ہم وقت کا حساب کتاب کیسے لگاتے ہیں، یا وقت کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو سورج چاند ہے، یہ بیسیکلی یہ ذریعہ ہے وقت کو کیلکولیٹ کرنے کا۔ تو جب قیامت آئے گی، نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا، تو وقت کا کوئی حساب نہیں رہے گا۔ جب حساب نہیں رہے گا تو وقت کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ قیامت جب فائنل آور ہوگا، قیامت آئے گی، تو اس میں کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیشگی ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ قیامت کا زلزلہ اس قدر ہولناک ہے، اس قدر عظیم ہے، کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں کہ یوم، جس دن ترونہا، تم اس کو دیکھو گے، تذہلو، بھول جائے گی، کلو، ہر مرضعۃ، دودھ پلانے والی، یعنی اس دن کیا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، بے خبر ہو جائے گی، کس سے؟ عما، جسے ارضعت، دودھ پلا رہی ہے، یعنی ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی اس سے بالکل بے خبر ہو جائے گی، اس کی طرف سے بالکل جو ہے نا، یعنی اس کو کوئی یاد نہیں رہے گا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اور دیکھیں اگزامپل سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کون سی دی، کہ دودھ پلانے والی۔ مردہ بیسیکلی جو ہے، مردعہ جو ہے یعنی کیسی عورت کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو کہ بچے کو دودھ پلانے میں مصروف ہو۔ یہ جو رضاعت ہے بیسیکلی یعنی رضاعت یا مرضع کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا عورت کے ہاں ڈیلیوری ہوئی اور اس کے بعد بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، اور ایک وہ فیز ایک پورا چلتا ہے، یعنی 2 سال کا، کہ وہ اس
کس فیز میں سے گزر رہی ہے؟ رضاعت کے فیز میں سے، کہ بچے کو دودھ پلانے کے فیز میں سے. لیکن مرضعہ جو یہاں پر ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص اس موقع کا ہے کہ جب بچے کو ماں دودھ پلانے میں انوالو ہوتی ہے، اسپیشلی اس ٹائم پہ کہ جب کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ماں بھی اس چیز میں بہت محو ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے نا اس کو اپنے بچے سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کو بھوک لگے تو ان کی فرسٹ پریورٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو فیڈ کر دیں. اور اس وقت وہ ہر چیز چاہے ارد گرد میں کچھ بھی جتنا بھی امپورٹنٹ ہو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ چھاڑ کے ان سے کیا ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ بے خبر ہوں. پھر ان کی پرواہ نہیں ہوتی. پرواہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ بچہ رو رہا ہے، پہلے اس کو فیڈ کر دیا جائے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت ہی یعنی جسے کہہ لیں کہ محو ہوتی ہے اپنے بچے میں، اور اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ یعنی یہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہے کہ عورت جو ہے، ماں جو ہے، اپنے بچے سے بالکل بے خبر ہو جائے گی، اسے اس کی کوئی خبر نہیں رہے گی. اور سیکنڈ کیا ہے؟ وَتَدَعُ، اور گرا دے گی کلو ہر ذات حمل، حمل والی، حملہا، اپنا حمل. اور یہ بھی یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہوتی ہے، ہر اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ کہیں اس طرح کرنے سے اس کا حمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں مس کیریج نہ ہو جائے. بہت بچ بچ کر، یعنی بہت دھیان ہوتا ہے، سارے کا سارا دھیان جو ہے اس کا اپنے بچے کی طرف ہوتا ہے. اور ہر چیز سے جو کہ اس کو نقصان، اس کے بچے کو نقصان دے سکتی ہے، ہر چیز سے وہ اس کو بچا کے رکھ رہی ہوتی ہے. لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہولناک ہوگا کہ کیا ہوگا کہ حمل والیاں جو ہیں ان کے حمل جو ہے وہ گر پڑیں گے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ ایک تو جو دودھ پلانے والی، اس کو بھی یعنی اس وقت پہ اپنا بچہ سب سے زیادہ، یعنی جسے کہہ لیں کہ موسٹ کیئرنگ وہ مومنٹ ہوتا ہے، اور موسٹ لونگ وہ تھنگ ہوتی ہے کہ جب ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک حاملہ، یعنی دونوں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ توجہ ان دونوں چیزوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی پریگننٹ عورت بھی بہت زیادہ کیئرفل ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہی یعنی جو بہت ہی قریبی اور بہت پیار والے رشتے ہیں، یہی جو ہیں ایک دوسرے سے بالکل انجان ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. اور جسے کہہ لیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو جو ہے اپنی ہی پڑی ہوگی. اور پھر کیا ہے؟ وَتَرَا، اور تو دیکھے گا الناسا، لوگوں کو، سکارا، نشے کی حالت میں. یعنی لوگ جو ہیں وہ کیسے نظر آئیں گے؟ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے. تو ایکچولی کیا وہ نشے کی حالت میں ہوں گے؟ نہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. نظر ایسے آئے گا کہ جیسے کہ وہ نشے میں ہو. نشے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی بالکل، یعنی اپنے ارد گرد سے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن ایکچولی وہ نشہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. یہ ساری حالتیں کہ ماں جو ہے اپنے دودھ پلانے والے بچے کو جو ہے جس کو پلا رہی ہوگی اس کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی، اس کو پھینک دے گی، اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ جو ہے نشہ نہ ہونے کے باوجود جو ہے نشے کی حالت میں نظر آئیں گے. ان سب کی ریزن کیا ہے؟ کہ اللہ کا عذاب جو ہے بہت شدید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بہت شدید ہے، بہت ہولناک ہے، کہ انسان ہر چیز سے بے خبر ہو جائے گا، اسے کسی کی بھی خبر جو ہے وہ نہیں رہے گی. اور یہ چیز دیکھیں کہ جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں سورہ معارج میں بھی کیا نظر آتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ جب انسان جو ہے وہ عذاب کو دیکھے گا تو اس دن مجرم کیا خواہش کریں گے کہ کاش کہ یعنی میرا یعنی اپنا بیٹا جو ہے وہ دینے کے لیے ریڈی ہوں گے کہ میری اولاد مجھ سے لے لی جائے، لیکن مجھے اس دن کے عذاب سے جو ہے وہ نجات مل جائے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی دینے کو تیار ہوگا، اپنے بھائی دینے کو تیار ہوگا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنے وہ پیارے پیارے رشتہ دار جو ہیں اس کے سارے رشتے، ان سب کو وہ دینے کے لیے تیار ہوگا.
سب رشتے دینے کو تیار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جتنا کچھ بھی ہے سارے کا سارا اس سے لے لیا جائے، ثُمَّ يُنْجِي، پھر اس کو نجات دے دی جائے۔ یعنی قیامت کے روز اس قدر سیلفشنس ہوگی، اتنی نفسا نفسی ہوگی کہ ایک مجرم کیا چاہے گا کہ مجھ سے میری اولاد لے لی جائے، میرے بیٹے لے لیے جائیں، میری بیوی لے لی جائے، میرے بھائی لے لیے جائیں، میرے سب رشتے مجھ سے لے لیے جائیں، اور زمین میں جتنا کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا دینے کو تیار ہوگا، صرف اس بدلے میں کہ اسے جو ہے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ کیوں؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس میں ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، اور اپنی اس دنیا میں اصلاح کر لے۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہ جو یعنی رشتے انسان دینے کو تیار ہو جائے گا، تو بیسیکلی یہ سب رشتے ہیں، اور پھر دوسری چیز کیا، وَمَن فِی الْأَرْضِ، کہ زمین کی یہ خوبصورتی، زمین کی چیزیں، دنیاوی مال، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو بھلائے رکھتا ہے۔ لیکن قیامت کے روز یہ حقیقت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جن چیزوں کے بدلے، جن چیزوں کے پیچھے آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہم بالکل بے خبر ہو جائیں گے، ان چیزوں کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو، کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں رہے گی۔ ہوگی کیا کہ کاش کسی طرح سے ہم اللہ کی عذاب سے، اس کی پکڑ سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو یہ ساری قیامت کی باتیں بتائی گئیں، اور اس صورت کا نام حج ہے، تو کیا ہے کہ اب اس میں ہم تھوڑی سی ذرا ریزیمبلنس دیکھیں گے کہ حج پہ بھی کیا ہوتا ہے، کہ جیسے کہ یعنی حج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ ایک جگہ جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عرفہ کا دن جو ہے، یعنی ویسے بھی اگر حج میں دیکھیں کہ لوگ سکیٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہیں پر ہوتے ہیں، کچھ کہیں پر ہوتے ہیں، لیکن جب حج کا دن ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ ایک ہی میدان میں، ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور قیامت میں بھی کیا ہے، اور یہ بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے جو حج کی گیدرنگ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈائیورس ہوتی ہے، یعنی مختلف جگہوں سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کہ بہت بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں اور بھی بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن حج کا جو کراؤڈ ہے نا، یہ بہت بہت بڑا ہے۔ تو قیامت میں بھی کیا ہے کہ کوئی انسان بھی جو ہے نا باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کو ایک ہی جگہ جا کر اکٹھے ہو جانا ہے۔ کوئی کہاں پر مرا، کہاں پر اس کی قبر ہے، کہاں پر اس کو دفنایا گیا، کہاں پر اس کی باقیات ہیں، ڈزنٹ میٹر، جہاں کہیں پر بھی ہے، وہ کیا ہے کہ حشر کے میدان میں چلا جائے گا۔ اور یہ حشر کے میدان میں بھی کیا ہوگا کہ یہ بھی بہت بڑی گیدرنگ ہوگی۔ ہر انسان، ڈزنٹ میٹر، کافر تھا، مسلمان تھا، گورا تھا، کالا تھا، امیر تھا، غریب تھا، سارے کے سارے جو ہیں وہاں پر ایک جگہ جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس طرح عرفہ میں جو ہے اللہ کے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے روز بھی حشر کے میدان میں بھی کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ حج میں اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو لگے کہ اچھا یہ سارے ہمارے اپنے اپنے سے ہی ہیں، نہیں، آپ اتنے سارے لوگوں میں بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ تو قیامت میں بھی ارد گرد میں کراؤڈ بہت ہوگا، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو وہاں پر بہت اکیلا پائے گا، بہت اکیلا پائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ جیسے کہ یعنی دنیا میں تو انسان اپنی بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈال لیتا ہے، اور وہ ہوتا نہیں ہے جو کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اس کی اصل، اس کی حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو اسی طرح حج میں بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو اصل ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حج میں جو ہے نا، سبحان اللہ، اس طرح سے یعنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب جاتے ہیں لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور پھر چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور یہ کہ
اتنے سارے لوگ جو ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، تو اکثر یہ نہیں سنا گیا کیا ہوتا ہے کہ لوگ بے شک اپنی طرف سے بہت اچھے اچھے پیکیجز لیں اور ایوری تھنگ سمجھے کہ ہم نے بڑا اچھا زبردست ارینج کر لیا، ساری چیزیں ہماری اسموتھلی چلیں گی اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن وہاں پر جا کر جو ہے نا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے پلاننگ ہوتی ہے، جیسے چیزوں کو رکھا ہوتا ہے کہ اچھا یہ یوں 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 ایسے ایسے ہوتا رہے گا، اکثر جو ہے نا چیزیں جو ہیں وہ یعنی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر ان کا پیشنس بیسیکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یعنی بہت ساری جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں اور سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی وہاں پر بھی جو ہے حج میں بھی یعنی انسان کے کہ میں تو بہت نیک، میں مجھ میں تو بہت ہی صبر ہے، میں تو اتنی جلدی جو ہے نا وہ غصے میں نہیں آتی، اور کوئی بات نہیں اگر چیزیں آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں نے جو ہے کول اینڈ کام رہنا ہے، لیکن وہاں پر اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھے خاصے یعنی صابر انسان بھی جو ہے نا صبر کا دامن چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ ایکچوئل ان کی یعنی اصل ریالٹی ان پر ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ اصل میں وہ کتنے جو ہے وہ صابر تھے۔ تو اسی طرح یعنی قیامت میں بھی کیا ہوگا کہ انسان دنیا میں جیسا چاہے جو ہے وہ پوز کر لے، جیسا چاہے پریٹینڈ کر لے، لیکن قیامت میں اس کی اصل جو اس کی اصل ہے، جو ریالٹی ہے، وہ سب کے سامنے جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ حج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہی طرز میں ہوتے ہیں، یعنی سب نے ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے، برابری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو قیامت میں بھی یہ برابری ہمیں نظر آئے گی۔ اور اگر لباس کے معاملے میں دیکھیں کہ قیامت میں جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ نیکڈ ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، سارے کے سارے ایک ہی حال میں ہوں گے۔ اور اسی طرح یعنی برابری اس طرح سے بھی نظر آئے گی کہ جیسے کہ حج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اپنے گھر میں جو ہے منسٹر ہے یا یہ کہ کچھ اور ہے، جو بھی بہت امیر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے یا بہت بڑی پوزیشن پہ تھا، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، تو جو عرفہ کا میدان ہے وہاں پر دیکھیں وہاں پر رات گزارنی ہوتی ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں یوں ہی زمین پر جو ہے، اور وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں یعنی آپ کے پاس ہوتا بے سر و سامان، ایک جو آپ کے پاس لباس ہے یا کچھ کھانا پینا ہے، بس اسی طرح سے لوگ ہوتے ہیں اور یوں ہی جو ہے نیچے زمین پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اپنے گھر پیچھے بہت امیر ہوں تو یہاں میں میرا بیڈ بھی ہونا چاہیے، حالانکہ پیسے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کا مال، اس کی اتھارٹی وہاں پر اس کو کام نہیں آئے گی کہ اچھا وہاں پر اس کے لیے اسپیشل بیڈ لگا دیا جائے، نہیں، وہ جو حج کا دن ہے وہاں پر جو ہے وہ سارے کے سارے سب کے سب لوگ جو ہیں ایک ہی حالت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ویسے ٹھیک ہے کہ اچھا پیکیجز لیے، کسی نے بڑا اچھا ہوٹل جو ہے بک کرا لیا، کسی کا کچھ تھا کسی کا کچھ تھا، لیکن حج والے دن سارے کے سارے انسان ایک ہی اس میں ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے کہ اسی طرح یعنی قیامت میں بھی یوں ہی برابری ہوگی۔ اور حج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ گرمی یعنی زیادہ ہوتی ہے اور خوب شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اسی طرح قیامت میں بھی جو ہے بہت گرمی ہوگی اور پسینہ ہوگا، اور اس کی مدت بھی جو ہے قیامت کے دن کی 50,000 سال کا کہا گیا، اور یہ بھی یعنی ڈیوریشن بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ اور جو ہمیں اسی طرح جیسے کہہ لیں کہ نفسا نفسی کی جو حالت حج کے دنوں میں نظر آتی ہے، وہی چیز جو ہے قیامت میں بھی ہوگی کہ قیامت میں بھی جو ہے ہر ایک کو جو ہے بیسیکلی اپنی ہی پڑی ہوگی، اور یہ کہ یعنی دوسرے کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کیا ہے یعنی حج میں اور جو حشر کا میدان ہے جو قیامت کا دن ہے اس میں کچھ ریزیمبلنس ہے، تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ حج ہے، لیکن اس کی شروعات کیا ہے؟ قیامت کے ذکر سے ہیں۔ اور پھر یہ چیز بھی کہ جیسے کہ یہاں پر تقوی اختیار کرنے کی بات کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر رکھ کر انسان کو جو ہے اس زندگی کو گزارنا چاہیے، اور یہی وہ موقع ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور یہ اتنا قیمتی چانس ہے، اس قدر قیمتی ہے، یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ یقین کریں کہ یہ اس زندگی کی اس مہلت کی اہمیت جو ہے نا
صرف یہ جن کے پاس مہلت ہے ان کو نہیں اندازہ کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے. اس وقت کی قیمت کا اندازہ جو ہے نا صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جو یہاں سے جا چکے ہیں، جن کا وقت اینڈ ہو چکا ہے. صرف وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہائے یہ زندگی جو تھی یہ کس قدر قیمتی تھی اور کس قدر اہم تھی، کاش کہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھا لیتے. اور جیسے کہ ہمیں ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو شخص یعنی جس کو دفن کر دیا گیا ہے کہ اس کے نزدیک ابھی 2 رکعت نماز جو ہیں اس کی ویلیو، اس کی اہمیت جو ہے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر ہے. یعنی اگر اس شخص کو کہا جائے کہ تمہیں اتنا ٹائم دیا جائے گا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو یا یہ دنیا کٹھی کر لو ساری کی ساری دنیا، تو وہ کیا پریفر کرے گا کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. سبحان اللہ. یعنی یہ زندگی جو ہے اس قدر اہم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہے، بہت بہت زیادہ ہولناک ہے. لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس دنیا میں اس مہلت کا فائدہ اٹھائے تو کیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلقات بہترین ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے قیامت کی ہولناکیوں سے جو ہے وہ بچا لیں گے. اور پھر کیا ہے کہ اور پھر یہ چیز بھی ہمیں بہت پتہ چل گئی کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں ان چیزوں کی اوقات جو ہے نا قیامت کے روز بالکل زیرو ہو جائے گی، بالکل زیرو ہو جائے گی. وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دینے کو تیار ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ مَن یُجادلُ، جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی یہ باتیں ساری بتا دی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، سب باتیں سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، سب کی بات نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر جانے، بغیر علم کے، بغیر ایویڈنس کے، بغیر عقل کے، بغیر علم کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کیسا کرتے ہیں؟ یعنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا پھر اس کے احکامات کے بارے میں. یعنی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو انسان جھگڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو موجود ہی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ اور بھی شریک ہیں. اس قسم کے جھگڑے ہیں، اور یہ جھگڑے کیا ہیں؟ بغیر علم کے، یعنی بالکل جانے بنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں باتیں کرتا ہے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جو ہے جھگڑا کرتا ہے. یعنی مانتا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہے، لیکن اس نے جو احکامات دی ہیں ان کے بارے میں وہ اعتراضات کرتا رہتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسے کیوں دیا، یہ ویسے کیوں دیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے لیے سراسر نقصان کی بات ہے، اس میں تو سراسر گھاٹا ہی نظر آتا ہے، ایسے ہم انسان کیسے کر سکتے ہیں. یعنی یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، اور کیسے کرتا ہے؟ بغیر علم، بغیر جانے. کیونکہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا علم کیا ہے؟ انتہائی ناقص ہے، نامکمل ہے. اور اتنا یعنی اس میں کمی اور نقص ہے کہ ہم تو اپنی کہی ہوئی بات جس پہ ہم بڑے وہ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات بالکل درست ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم اپنی ہی کہی ہوئی بات کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ بات ہے. تو ہمارا تو علم جو ہے اس طرح کا ہے. تو کیا ہے کہ انسان جو ہے بغیر علم کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بحث کرتا ہے. اور ہے کیا کہ وَيَتَّبِعُوا، اور پیروی کرتے ہیں کُلَّ، ہر شیطان کی مرید سرکش. اب ایسا کیوں کرتا ہے انسان کہ یعنی یہ سارا کچھ جو کرتا ہے ایسا کر کے، یعنی وہ بیسیکلی اصل میں تو یہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچ جاتا ہے، ہر بات واضح ہو جاتی ہے اور پوری دلائل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو پہنچا دیتے ہیں،
پھر بھی لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ یہ جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں یہ بیسیکلی جو سرکش شیطان ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. یہ سرکش شیطانوں کی پیروی کی وجہ سے اس کا ریزلٹ ہے کہ انسان اللہ کے پیغام کو سن کر بھی جو ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے. اور یہاں پر جیسے کہ مرید کی بات ہوئی تو مرید کیا ہے کہ یعنی بالکل جسے کہہ لیں کہ ہر طرح کی خیر سے خالی، کوئی یعنی بہت ہی ڈھیٹ قسم کا، بہت ہی سٹبرن اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ بغاوت پر مبنی، اور یہ کہ ایسی چیز کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی خیر نہ ہو. جیسے کیا نا کہ جیسے اگر کوئی زمین ہے اور اس میں کچھ بھی اگتا نہیں ہے، یعنی اگتا نہیں ہے، آپ اس پہ لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے اچھی سی کھاد ڈالی جائے، خوب پانی دیا جائے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بہت دیکھ بھال کے باوجود کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں اگاتی. تو ایسی زمین کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کی زمین ہے کہ اس میں ہم نے اتنا کچھ ڈال دیا لیکن اس کے باوجود یہ کچھ نہیں اگاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ بہت ہی بری ہے، یعنی بالکل اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یعنی یہ جو شیطان ہے جس کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، اس کی خوبی کیا ہے کہ ایک تو انتہائی ضدی، ڈھیٹ، اور یہ کہ ہر طرح کی خیر سے جو ہے خالی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیسا شیطان ہے جو کہ یعنی اس میں جو مرید ہے اس میں یہ میننگز پہ آتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا یعنی اونچا سمجھنا. یعنی یہ شیطان کیسا ہے کہ جس کی کہ لوگ پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ شیطان ایکچولی ہے کیسا کہ بہت ڈھیٹ ہے، اور اس میں ہر یعنی کسی بھی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے، اور ہر طرح کی برائی اس کے اندر ہے، اور اپنی برائی پر پھر اسے فخر بھی بہت ہے. یعنی اسے اپنی جو برائی ہے وہ بری بھی نہیں لگتی، اس پر الٹا کیا ہے بہت ہی فخر کرتا ہے. تو یہ چیز بھی ہم پتہ چل رہی ہے کہ برائی کرنا اور پھر برائی پر فخر کرنا یہ انسانی رویہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ شیطانی رویہ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتبہ لکھ دیا گیا علیہ اس پر یعنی شیطان پر انہو کہ وہ من تولاہ جو دوستی کرے گا اس سے. یعنی یہ بات جو ہے فائنلی لکھ دی گئی ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ بڑی جسے کہہ لیں کہ گارنٹیڈ بات ہے. کتبہ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو شخص بھی شیطان کے ساتھ دوستی کرے گا تو کیا ہے، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ شیطان يُضِلُّهُ گمراہ کر دے گا اس کو، یعنی اس شخص کو، وَيَهْدِيهِ اور اس انسان کو راستہ دکھائے گا إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ دوزخ کے عذاب کا، دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے گا. یعنی کیا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد بھی ان کو لیتا نہیں ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، تو یہ رویہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک ایسے شیطان کی پیروی کر رہا ہے جو کہ شیطان مرید ہے، ہر طرح کی خیر سے خالی شیطان ہے اور بہت ہی ضدی اور ڈھیٹ شیطان ہے. ایسے شخص کی جب انسان پیروی کرتا ہے تو یہ بات طے ہے، گارنٹیڈ ہے کہ جو بھی ایسے شیطان کے ساتھ دوستی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کر ایسے شیطان کے ساتھ دوستی کرے گا، تو یہ شیطان اس کو جو ہے نا جنت میں نہیں لے کے جانے والا، بلکہ ڈیفینیٹلی یہ شیطان اس کو کیا ہے کہ آگ کی طرف لے کر جائے گا. تو کیا ہے کہ یعنی انسان جب بھی اصل راستے سے ہٹتا ہے تو بیسیکلی وہ کس کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کی طرف چلا جاتا ہے. اور شیطان کی طرف جاتے ہوئے اس بات میں انسان کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں. ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ انسان غلط راستے پر ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جہنم میں نہیں جانے لگا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ فار شور اگر انسان شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان کے پیچھے چلنے والا کیا ہے، جہنم ہی میں جانے والا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ ساری باتیں بتا دی گئیں، اب کیا ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں،
اور یہ کہ اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک اور پوائنٹ بھی ہے اس میں کہ شیطان جو ہے بیسیکلی انسانوں کو کس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر دیں، یعنی حساب کتاب جو ہے نا، کیونکہ یہ مین جسے کہہ لیں کہ ایک محرک ہے انسان کی اصلاح کے لیے. انسان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو آخرت کا خوف جو ہے نا ایک مین محرک ہے جو کہ اس کو اس چیز کی طرف لے کر آتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اس دنیا میں. اور شیطان جو ہے نا یہیں سے آ کر وار کرتا ہے، شیطان جو ہے یہیں سے آ کر وار کرتا ہے اور لوگوں کو کیا کر دیتا ہے کہ یعنی اس طرف لگا دیتا ہے کہ وہ آخرت کا انکار ہی کر دیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور جب انسان جو ہے حساب کتاب کی فکر سے نکل جائے گا کہ اچھا اس چیز کا انکار کر دو کہ کوئی حساب نہیں ہے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ پھر اب آپ جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں. اب کوئی پابندی نہیں ہے، اب کوئی حساب کا فکر نہیں ہے. تو دوسری بات کیا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں. اور جب انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ چیزیں اس کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں، تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں. یعنی آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں جو ہے نا، یعنی دین سے ہٹ کر اور ان سب چیزوں سے ہٹ کر آپ عام باتوں میں بھی اس چیز کو بڑے اچھے سے اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لمٹس نہیں رکھتے، کہیں تک اپنی حدیں مقرر نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بس وہ کرنا ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اور آپ وہ کرتے جاتے ہیں، ایونچولی یہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، انسان کو نقصان دیتی ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہم کہیں کہ اچھا ہم نے اپنے کھانے پینے پہ کوئی حد نہیں لگانی، میں نے اپنے کھانے پینے پہ کوئی حد نہیں لگانی، اور میرا جو کھانے کو دل چاہے گا میں کھاؤں گی، میرا جب کھانے کو دل چاہے گا میں کھاؤں گی، میرا جتنا کھانے کو دل چاہے گا میں کھاؤں گی. میری کوئی حد نہیں ہے، میں نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھنی کہ اچھا میں نے یہ اچھا کھانا ہے، یہ اچھی چیزیں کھانی ہے اور یہ بری چیزیں ہیں، ہارمفل ہیں، میں نے ان کو اوائڈ کرنا ہے. یہ کوئی لمٹس نہیں ہے، یہ کوئی حدیں میں نے مقرر نہیں کی. صرف اپنی ڈیزائرز کے مطابق اگر میری ایٹنگ ہیبٹس ہوں گی تو کیا ہوگا، ایونچولی یہ چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو یہ بات جو ہے نا بہت اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ جہاں ہم حدیں سیٹ نہیں کرتے، لمٹس نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے، تباہی ہے. تو اسی طرح یعنی اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دیں اور کہا کہ ان حدوں کے اندر رہ کر انسان زندگی گزارے. یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ اپنی کچھ مرضی ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنی کوئی خواہش ہی نہیں پوری کر سکتے. ہر مرضی کر سکتا ہے انسان، ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے. اور جب انسان ان حدوں سے باہر نکلتا ہے اور کراس کرتا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، ہلاکت ہے. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی شیطان اسی طرف سے آتا ہے اور حساب کتاب کے فکر سے انسان کو نکالتا ہے، خواہشات میں ڈال دیتا ہے اور فائنلی جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اور جیسے کہ ہمیں یہ چیز حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بیسیکلی یعنی جو جنت ہے وہ ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو کہ انسان کے نفس پر بھاری ہوتی ہیں. یعنی جنت جو ہے نا ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو کہ انسان کے نفس پر بھاری ہیں، اور جہنم ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو کہ خواہشات پر مبنی ہیں. یعنی اگر آپ خواہشات پر مبنی زندگی گزاریں گے تو یہ کس چیز نے اس کو گھیر رکھا ہے، جہنم نے. تو بیسیکلی جہنم میں انسان جائے گا. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کا جسٹ خلاصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میں نے جنت تیار کی ہے تو اس کو دیکھو. تو جبریل علیہ السلام جب گئے تو دیکھا انہوں نے جنت کو تو واو بہت ہی خوبصورت. واپس آئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو کہ اس جنت کو پانے کی کوشش نہ کرے، اس میں آنا نہ چاہے. یعنی ڈیفینیٹلی ہر کوئی، یہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی بہترین ہے کہ ہر کوئی اس کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا، اپنی پوری پوری جان لگا دے گا اس جنت کو پانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اب جو ہے جا کر جہنم کو دیکھو۔ اب وہ گئے تو جہنم آبویسلی بہت ہی ہولناک تھی، اور واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ اس قدر خوفناک ہے کہ ہر کوئی اس میں جانا نہیں چاہے گا، ہر کوئی اس سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دے گا، اپنی پوری جان لگا دے گا کہ میں کسی طرح اس جہنم سے بچ جاؤں، یعنی اتنی یہ بری جگہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یعنی دوبارہ ان کو بھیجا کہ اب جا کر جنت کو دیکھو۔ پھر جبریل علیہ السلام جب جنت کو دیکھنے گئے تو وہاں پر کیا تھا کہ جنت جو ہے وہ مشکلات سے، تکالیف سے، اور نفس پر بھاری جو عمل ہیں، جو نفس پر بھاری باتیں ہیں، ان سے گھری ہوئی تھی۔ تو پھر واپس آئے تو کہنے لگے کہ اب کیا ہے، یعنی بہت مشکل ہے کہ کوئی اس جنت، یعنی اس جنت میں پہنچنا جو ہے نا اب لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت گھری ہوئی ہے بہت مشکل کاموں سے، ایسے کام جو کہ انسان کے نفس پر بھاری ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا، ان کاموں کو کرے گا، تو کہیں جا کر وہ جنت میں جائے گا، ادروائز کیا ہے، مشکل ہے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب تو مشکل ہے کہ لوگ، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو کہ جنت میں آنے والے ہیں، کیونکہ جنت جن چیزوں سے گھری ہوئی ہے وہ نفس پر کیا ہے، بہت ہی بھاری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جہنم کو دیکھنے گئے تو اب وہ خواہشات سے، بڑی دلکش قسم کی خواہشات سے گھری ہوئی تھی۔ واپس آئے تو کہنے لگے کہ مشکل ہے کہ کوئی جہنم سے بچ پائے، یعنی بہت بہت کوئی ریزسٹ کرے گا تو کہیں جا کر جو ہے وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، ادروائز کیا ہے، جہنم میں جانا اب بہت آسان ہے، کیونکہ جہنم کیا ہے کہ سارے، یعنی کام جتنے بھی انسان کے نفس کو بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کو کیا ہے، جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جنت جو ہے وہ مشکل کاموں سے گھری ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ نفس پر بھاری لگنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے آپ فزیکلی کسی تکلیف میں سے، مشکل میں سے گزرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو تکلیف اور مشقت ہے، یہ دونوں جو ہے نا، یعنی تکلیف اور مشقت جو ہے یہ اس میں خواہشات کے پیچھے جانے میں بھی ہے، اور جو نفس پر بھاری اعمال ہیں ان کو کرنے میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ اچھا اگر میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاروں تو اس میں مجھے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ مشقت انسان کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ کسی بھی چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں تو اس کے لیے مشقت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب انسان خواہش کو پورا کرنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اس مشقت کو محسوس نہیں کرتا۔ یعنی ہم جو ہے خوب، یعنی شاپنگ کے لیے نکلیں گے، خوب ٹانگیں تھک جائیں گی، وہ تھکی تو ہوتی ہیں لیکن خوب ہم نے فضول خرچی بھی کر لی، تو وہ کیا ہے کہ وہ چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن 10 منٹ کی نماز جو ہے اس کی مشقت، یعنی تھوڑی سی بھی ہماری ٹانگیں ہو جائیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہم تھک گئے، یعنی دونوں کا کمپیریزن کریں کہ 10 منٹ کی نماز ہمیں تھکا دیتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ سارا دن ہم پھرتے رہیں تو بھی ہمیں وہ مشقت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جنت جو ہے، مشقت جو ہے دونوں میں ہے، دونوں کاموں کو کرنے میں مشقت ہے، لیکن جو جنت میں جانے والے کام ہیں ان کے لیے مین چیز کیا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو کرنا پڑتا ہے۔ اپنے نفس کو وہ کنٹرول کرے گا تو وہ ان کاموں کو کرنے کے قابل ہوگا جو کہ اس کو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ اگر وہ نفس کو قابو نہیں کرتا تو وہ ہر وہ کام کرے گا جو کہ اس کو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ یہاں پر جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے واضح کر دی کہ قیامت آئے گی، بہت ہولناک ہوگی، اور کیا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہ پیارے پیارے رشتے، وہ پیاری پیاری چیزیں جن کو انسان بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، ہر کوئی جو ہے انجان بن جائے گا، اور ہر انسان اپنے آپ میں بہت اکیلا ہوگا، اور واحد چیز جو اس کے کام آئے گی وہ کیا ہے، اتقو ربکم، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، صرف واحد یہ چیز ہے جو کہ اس کو قیامت کی ہولناکی میں جو ہے وہ فائدہ دے گی، ادروائز کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آنے لگی۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے انشاءاللہ لیسن جو ہے اپنا اینڈ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بہترین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر جو ہے اس زندگی کا بہترین فائدہ اٹھائیں اور اس کی فرمانبرداری میں بھی جو ہے اپنی زندگی کو گزار دیں. آمین ثم آمین. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.